दोस्तों, आप जानते हैं कि मस्जिद के अंदर दो लोग सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। एक मस्जिद का इमाम और दूसरा मस्जिद का मुअज्जिन। जो भी मुअज्जिन होता है वो इमाम का मुक्तदी अव्वल भी होता है, यानी अगर किसी सूरत में दौरान नमाज इमाम साहब को कोई मसला दरपेश हो जाए तो ये पीछे हट जाते हैं और ये मुक्तदी अव्वल इमाम साहब की जगह ले लेता है और यूं नमाज को कंटिन्यू किया जाता है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके अंदर इमाम साहब जो हैं वो दौरान नमाज अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम सूरह नहल तिलावत फरमा रहे थे तो अचानक से शेख सालेह बिन सुलेमान जो कि नमाज के इमाम थे, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई सूरह मुबारका को तिलावत करते हुए। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो नमाज अदा करवाने के लिए आ गए, लेकिन दौरान नमाज उन्हें महसूस हुआ कि अब वो इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और कुछ ना कुछ दिक्कत उन्हें महसूस हो रही है। लिहाजा वो पीछे हट गए और उनका जो मुक्तदी है वो आगे बढ़ा और उसने जो है वो यहाँ से टेक ओवर किया, यानी कि बाकियों को नमाज पढ़ानी शुरू की। सूरत में नमाज को तोड़ा नहीं जाता बल्कि एक शख्स आगे बढ़ जाता है और वो नमाज अदा करवाने के जो है वो लायक होना चाहिए। इमाम की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि पूरी करनी चाहिए इमाम साहब को खुद भी और इमाम साहब के पीछे खड़े मुक्तदी अव्वल को भी। अगर मिसाल के तौर पर हम लोग ये बात करें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दरकार होती हैं किसी इमाम को नमाज अदा करवाने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि किन सूरतों के अंदर इमाम तब्दील आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपको मैं ये क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर जो है वो सऊदी इमाम जिनका नाम शेख सालेह बिन सुलेमान है वो पीछे हटे और किस तरीके से जो है वो मुक्तदी अव्वल आगे बढ़कर उन्होंने नमाज को कंटिन्यू किया। وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون। तो दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा। अब हम चलते हैं कि इमाम के लिए शराइत कौन सी हैं उनके जानिब। तो प्यारे दोस्तों, नमाज के जो है वो हवाले से ये चीज़ सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम की इमामत वो आदमी करवाए जो किताबुल्लाह को ज़्यादा पढ़ने वाला हो। बस अगर वो यानी कौम के लोग किर्रत में बराबर हों तो फिर वो आदमी जमात कराए जो सुन्नत का इल्म ज़्यादा रखता है। अगर वो सब सुन्नत के इल्म में भी बराबर हों तो फिर वो आदमी जमात करवाएगा जिसने हिजरत पहले की हो। अगर वो हिजरत करने में भी सब बराबर हों तो फिर वो जमात कराए जो मुसलमान पहले हुआ हो। और अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की इमामत उसकी सल्तनत में न करवाए और ना ही उसके घर में बगैर उसकी इजाज़त के उसकी ख़ास इज़्ज़त वाली जगह पर बैठे। बाज़ रिवायात में फ़ाक़िद मुहम सलमन की जगह पे फ़ाक़त महम सिन्ना के अल्फाज हैं जो कि उम्र में बड़ा हो वो जमात कराए। ये फरमाने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ शराइत वाला आदमी जो है वो कुरान का कारी, सुन्नत का आलिम, मुहाजिर, मुसलमान इमामत जो है वो करा सकता है। इस हदीस में जो कि सही हदीस है और मुस्लिम में मौजूद है, ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। इसमें इमाम की सिर्फ 4 शराइत बयान की गई हैं।
مگر فقہ حنفی نے ان 4 پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان 4 سے بڑھا کر کسی نے 10 بیان کی ہیں، مثلا تنویر الابصار، اور کسی نے 21 تک بیان کر دی ہیں۔ میں علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کی بجائے اختصار کی وجہ سے ان سب کو اکٹھا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز مختلف علماء کہتے ہیں کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، پھر وہ جو سب سے اچھی تلاوت کرنے والا ہو، پھر وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، پھر وہ جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو، پھر سب سے اچھے اخلاق والا، پھر سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ روشن چہرے والا، پھر سب سے زیادہ حسب والا، پھر سب سے زیادہ شریف نسب یعنی کہ نسل والا، پھر سب سے زیادہ اچھی آواز والا، اور پھر سب سے زیادہ خوبصورت بیوی والا، پھر سب سے زیادہ مال والا، پھر سب سے زیادہ بڑے مرتبے والا، پھر سب سے زیادہ خوش لباس، پھر بڑے سر والا، چھوٹے اعلی تناسل والا، پھر مقیم مسافر پر، پھر اصلی آزاد شدہ پر، پھر وضو کے قائم مقام تیمم کرنے والا غسل کے قائم مقام تیمم کرنے والے پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو اگر ان سب شرائط میں برابر ہوں تو پھر قرآن اندازی کی جائے گی، اور پھر 21ویں جو ہے وہ ریزن یہ دی جاتی ہے کہ پھر قوم کو اختیار دے دیا جائے گا کہ جس کو چاہے امام بنائے، یعنی قوم کا اختیاری امام۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ صحیح حدیث ہے اس میں صرف 4 شرطیں بیان کی ہیں، مگر فقہ نے 4 سے 21 کر دی ہیں۔ تو یہ ہر چیز جو ہے وہ ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو مانیں گے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو بعد میں جو چیزیں آئی ہیں وہ پھر واللہ عالم ان کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے۔ تو اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ نماز توڑنا جائز ہے، یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو کن صورتوں کے اندر آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ بلا عذر نماز توڑنا حرام ہے، چند حالتوں میں نماز توڑنی جائز ہے۔ مثلا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑنا مباح ہے، جبکہ جان بچانے کے لیے واجب ہے، خواہ اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان بچانا مقصود ہو۔ نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کھڑے کھڑے ایک طرف سلام پھیر دینا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ریکوائرمنٹ جو کہ ہمیں پتہ چلی ہے، واللہ علم بالصواب، یہ بیسیکلی thefatwa.com ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے، اور علماء اس کے اندر اپنے فتاویٰ جو ہیں وہ دیتے ہیں، تو وہی فتویٰ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو فتویٰ ہے یہ thefatwa آن لائن کی جانب سے دیا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ نماز جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں، یعنی کسی کی جان خطرے میں ہو یا پھر آپ کا مال جو ہے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یعنی کہ کہیں خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے، کوئی چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر دوستو اب ایک اور کوسچن یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ امام ہٹے گا اور اس کے پیچھے مقتدی اول آگے بڑھ کے نماز کو ٹیک اوور کرے گا، امامت کو ٹیک اوور کرے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جائے، وہ بہت زیادہ بیمار تھا، پرابلم اس کو کوئی ہو گیا ہے اور وہ صحیح طرح سے نماز ادا نہیں کر پا رہا، تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو پیچھے کھڑا مقتدی اول ہے وہ آگے بڑھ کے نماز کو کنٹینیو کروا سکتا ہے۔ پھر اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے، یعنی کہ مثال کے طور پہ قاری صاحب کھڑے ہیں اور خدا نخواستہ وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی خون نکل آیا ہے کہیں سے، پیپ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے، یا ہوا خارج ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کی ریزن اگر بن گیا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر وہ پیچھے ہٹیں گے، اور یہ جو مقتدی اول ہے یہ آگے بڑھے گا اور نماز کنٹینیو کرے گا۔ اور اس صورت کے اندر اگر وہ صف سے نکلتے ہیں تو اس حوالے سے مختلف علماء کرام کے مختلف فتاوی ہیں۔ پھر دوستو سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے، یعنی کہ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس دورانیے کے اندر آپ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پہنچتے ہیں، یعنی انگلی جب آپ اٹھاتے ہیں شہادت دینے کے لیے، تو اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے یعنی دائیں طرف تو 2 دفعہ سجدہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے آگے کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہے وہ کس کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ تو دوستو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر نماز میں کوئی واجب جو ہے وہ چھوٹ جائے، اس صورت میں نماز کے واجبات اور فرائض میں سے کسی واجب یا فرض کی ادائیگی چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے اس صورت میں، یا پھر کسی فرض کو دوسرے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یعنی ارکان کی ترتیب بدل جائے، جو کہ واجب ہے یا تکرار کے ساتھ ادا کرے یا کسی واجب کو تبدیل کر دے، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو کی ادائیگی جو ہے وہ اس سے اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مزید ہمیں اس کے حوالے سے پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سجدہ سہو واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نماز میں سجدہ سہو جب ہو جائے اور اس کو نہیں کیا تو ایسی نماز کا وقت کے اندر جو ہے وہ اعادہ واجب ہوتا ہے، آپ نے اس کو دوبارہ آپ رپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے یہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان، یہاں سے ہم یہ فتویٰ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ 20 ربیع الاول 1443 عیسوی
جو ہجری معذرت 27 اکتوبر 2021 عیسوی کے جو اکارڈنگلی یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. جس کے ساتھ ہی دوستوں ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اس لیے دعا کیا کیجیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.